मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल तआला फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम अनहारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमिल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज़िज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर दो मादे रखे हैं। जिस तरह इंसान के अंदर नेकी करने का मादा है, तो इसी तरह इंसान के अंदर दूसरा मादा गुनाह का भी है। यानी ये दोनों चीज़ें, नेकी और गुनाह, ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे गुनाह ही नहीं होते, या कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे जो है गुनाह ही होते, नेकियां नहीं होती। इंसान से दोनों चीजें होती हैं, लेकिन गुनाह इससे इसलिए होते हैं कि ये गुनाह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे। क्योंकि ऐसे शख्स के बारे में फरमाया जो गुनाह करने के बाद तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। इब्न आदम सारी की सारी गुनहगार है, उसमें सबसे बेहतरीन गुनहगार फरमाया वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करे। गुनाह करने के बाद, अब जाहिर सी बात है, जब इंसान से गुनाह होंगे नहीं तो उसके हाथ भी अल्लाह के सामने उठेंगे नहीं। अब गुनाह कर रहा है तो गुनाह पर अफसोस है, शर्मिंदगी है, नदामत है। अब जो है अपने गुनाहों के साथ जो अल्लाह के सामने हाथ उठा रहा है और अपने गुनाहों की जो है अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश करवा रहा है। इसलिए इंसान से नेकियां भी होती है, गुनाह भी होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमसे गुनाह हो रहे हैं और हम गुनाहों के पुतले हैं, तो गुनाह करने के बाद इंसान ने फौरन तौबा कर लेनी चाहिए। आजकल के माहौल में, आजकल के ज़माने में हम लोगों को देखते हैं, गुनाह तो खूब कर रहे हैं लेकिन तौबा के लिए हाथ नहीं उठाते। तौबा के लिए हाथ, अल्लाह के सामने माफ़ी नहीं मांगते। इसी तरह अपने गुनाह पर अकड़ते हैं और फ़ख्र करते हैं। अपने गुनाहों पर अकड़ते हैं, यानी किसी ने मिसाल के तौर पर कोई गलत काम किया तो वो अपने उस गलत काम पर जो फ़ख्र महसूस कर रहा है, गलत काम पर फ़ख्र महसूस कर रहा है। हालांकि गलत काम के ऊपर नदामत इख्तियार करनी है, अफसोस करना है, शर्मिंदा होना है, लेकिन यहाँ इसके बरखिलाफ मामला है। दोस्तों, मेरे आज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, किताबों में सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी के अंदर जैसा कि वाक़या लिखा गया एक सहाबी के बारे में, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैंने जो है चोरी की, मैंने जो है फुला का ऊंट चुराया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़ये की तस्दीक के लिए, यानी ये सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, इस बात की तहकीक के लिए अल्लाह के नबी ने चंद साथियों को भेजा कि जाओ मालूम करके आओ कि इन्होंने वाकई में ऊंट चुराया या यूं ही कह रहे हैं। तो गए कबीले वालों के पास चंद आदमी और मालूम किया तो पता चला कि वाकई उनके कबीले का जो है ऊंट गुम हो गया है। तो आए और अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास कि जो ये साहब कह रहे हैं कि इन्होंने ऊंट चुराया है, तो वाकई उस कबीले का ऊंट चोरी हुआ है, वाकई
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب ان کے ہاتھ جب کاٹے جا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تجھ کو مجھ سے جدا کر دیا، یعنی گناہوں سے مجھے پاک کر دیا۔ نہیں تو اگر میں اسی ہاتھ سے جو اللہ کے پاس جاتا تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ تو ایسے صحابہ کو اپنے گناہوں پر جو ہے افسوس تھا، شرمندگی تھی، لیکن اللہ معاف کرے ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے معافی نہیں مانگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا فیض الفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، وہ جو ہے رو رہا ہے، وہ ایسا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی رونا آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آ رہا تھا، راستے میں جو ہے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا، بس اس کی رونے کی کیفیت ایسی تھی کہ بس مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، معاملہ کیا ہے دیکھیں، کیوں رو رہا ہے۔ اب بلایا گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کے افسوس میں، جس کی ندامت میں رو رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس گناہ کی بخشش بھی ہو سکے گی یا نہیں، اس گناہ کی بخشش بھی ہو سکے گی یا نہیں۔ فرمایا کہ اتنا بڑا میں نے گناہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے بتا تو صحیح تو نے کون سا گناہ کیا، انہیں جو ہے کون سا گناہ کیا۔ اب وہ اس نے جو گناہ کیا تھا وہ اپنے اس گناہ کو بتانے کے لیے شرمندگی محسوس کر رہا تھا، وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے بار بار اصرار کیا کہ اللہ کے بندے بتا تو صحیح تو نے گناہ کیا کون سا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا پریشان ہے۔ تو پھر اس نے واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی میں ایک کفن چوروں، میں جو ہے ایک کفن چوروں، کفن چرایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ایک یہودی لڑکی کا جو ہے انتقال ہو گیا، تو اس کا جنازہ جا رہا تھا، تو رات جب اس کو دفنا وغیرہ کے آ گئے تو میں رات کو کفن چوری کے ارادے سے جو ہے قبرستان میں گیا۔ اب وہاں گیا تو اس لڑکی کی جو ہے قبر کھولی، اور قبر کھولنے کے بعد جو ہے میں اس کی جیسے کفن اتارنے گیا تو مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا، مجھ پر شیطان جو ہے حاوی ہو گیا، اور میں نے اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا، اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا۔ اور جیسے میں زنا کر کے فارغ ہوا تو غیب سے آواز آئی، اس لڑکی کی آواز تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے سارے لوگوں کے سامنے جو ہے بڑھانا کر دیا۔ اب وہ آواز کی وحشت میرے دل پہ ایسی سوار ہو گئی ہے کہ جب سے میں جو ہے اسی فکر میں ہوں کہ میں نے کتنا بڑا گناہ۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس گناہ کو سنا تو آپ بھی خاموش ہو گئے۔ اب وہ جو ہے مایوس ہو کر جانے لگا تو فوراً جو ہے جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اس کو بلائیے، اس بندے کو بلائیے اور یہ اس سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جو سچی جو طلب تھی، تڑپ تھی کہ میرے گناہوں کی کیسی معافی ہو سکتی ہے، اس بندے کو بلا کر آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔
اللہ کے نبی نے اس کو دوبارہ بلوایا اور یہ خوشخبری، یہ بشارت سنائی کہ اللہ کے بندے فکر نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کیا، کیونکہ اللہ ہے انہ کان توابا، توبہ کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہے معاف کرنے والا، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا۔ معلوم ہونے کے باوجود اگر گناہ کر رہا ہے تو پھر اس گناہ کی معافی مشکل ہے۔ اس لیے عزم یہ ہو کہ آئندہ مجھ سے گناہ نہیں ہو، آئندہ مجھ سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جو ہے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ کے سامنے تلافی کرواتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسوں کے جو ہے کاروبار میں، مال و دولت میں ہم برکت ادا کرتے ہیں۔ آج ہر ایک آدمی کا یہی رونا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری جاب چھوٹی ہوئی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ تو اس کے لیے آسان حل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلایا۔ کیا بتلایا؟ سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی معافی مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اب تم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو اور اللہ معاف کر رہا ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں، تمہارے کھیتی باڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ تو توبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر چین، راحت، سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ انسان دنیا کے اندر جو ہے اسباب کا محتاج ہو چکا ہے، مخلوق کا محتاج ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو میری طرف رجوع کر، میری طرف آ، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا، میں تیری ہر ضرورت کو پورا کروں۔ دنیا کا کتنا بڑا سے بڑا سخی کیوں نہ ہو، حاتم طائی جیسا، لیکن جو ہے بار بار جانے سے، بار بار ہاتھ پھیلانے سے سخیوں کا سخی بھی دنیا کے اعتبار سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ وہ سخی ہے کہ جس کے دربار میں جتنے ہاتھ پھیلائیں گے اور جب پھیلائیں گے اور جتنی بار پھیلائیں گے، اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ فرشتوں کو جمع کر کے دکھاتے ہیں، اور اپنے بندے پر اللہ فخر کرتے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے تانا دیا تھا نا کہ زمین میں جا کر خون خرابہ کریں گے، فتنہ فساد کریں گے۔ اب اللہ دکھا رہے کہ دیکھو کہ میرا بندہ مجھ سے کیسے مانگ رہا ہے، میرے سامنے جو ہے کیسے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، راتوں کو اٹھ کر جو ہے کیسے میرے سامنے حاضری دے رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب تم لوگ گواہ رہو، میں اس کی ہر دعا کو، ہر ضرورت کو، ہر پکار کو سنوں گا، اس کا جواب۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے پیارے حبیب سے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں ان سے بالکل قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مانگے، لیکن بندے جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، یہ وقت ہے دو چیزیں اختیار کرنے کا، ایک تو جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، دوسرا جو ہے متحد ہو کر رہنے کا۔ حدیث کے اندر جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما لاتمم من مکارم الاخلاق، کہ میں تمہارے پاس
اخلاق کا معلم بنا کر، یعنی سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ دو چیزوں کی آج کے حالت میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، سارے گناہوں سے معافی تلافی کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور دوسرا کام متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایک جٹ ہو کر رہے۔ یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دو چیزوں کو اپنا لے، اللہ تبارک و تعالی خود بخود پورے ملک کے حالات کو، پوری دنیا کے اندر حالات کو اللہ تبارک و تعالی سازگار کر دے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سب جو ہے مل جل کر رہے، متفق ہو کر رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے مل جل کر رہنا ہے، متحد ہو کر رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔